रहमान रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन खसूसी ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में है हमारा मोहब्बत का सिलसिला जारी है और अहले बैत से खसूसी अक़ीदत रखते हुए ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। हम और हमारे जो ओनर हैं औरंगज़ेब चौधरी साहब, उनकी खसूसी मोहब्बत है अहले बैत के साथ। तो ये हदिया है, ये नजराना है, ये भी एक तरह की हम न्याज पेश कर रहे हैं, ग़ुलामी का दम भर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हमने बात करनी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये हज़रत इमाम पाक के साहबज़ादे हैं। 22 साल आपकी उम्र थी जब ये सानिया रोनमा हुआ, वाक़या करबला हुआ, और आपकी जो इज़्ज़त है, जो मकाम है, बहुत ज़्यादा है। आप ये वाहिद आदमी हैं जो इस जंग में महफूज रहे, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी, ज़ुल्फ़कार जिसका नाम था, वो भी आपके पास महफूज थी। इनको 2 दफ़ा ज़िक्र किया गया। मैं थोड़ी सी इस पर बात कर लूँ कि जब हज्जाज बिन यूसुफ़ ने इनको गिरफ़्तार कराया तो इमाम ज़ोहरी जो थे वो इनको मिलने गए जेल के अंदर। किसी न किसी तरह इनके साथ उनकी मुलाकात होगी। जब मुलाकात हुई तो इमाम ज़ोहरी जो थे वो बड़े ईमानदार आदमी थे, दीन से मोहब्बत करते थे, अहले बैत से प्यार करते थे, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के उम्मती थे। तो वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए, क्योंकि उनको इल्म था कि पहले इनके साथ क्या जुल्म हुआ है, अहले बैत को कैसे शहीद किया गया है, सहाबा को कैसे शहीद किया गया है। तो वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। पूछा, इमाम साहब क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, ये जो आपकी हालत है, जो आपके पाँव बांधे हुए हैं, जो जकड़ा हुआ है आपको, इस वजह से परेशान हो। तो ख़वातीन हज़रात, इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि जब मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमने इख्तियारी ये मामला सारा है, अल्लाह की तरफ से ये हमारी एक आजमाइश है, तो हम उस आजमाइश को बर्दाश्त कर, वरना ये जो बेड़ियां हैं ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, हथकड़ियों की क्या हैसियत है। कहते हैं कि फिर उसी वक्त उन्होंने हल्का सा अपने जिस्म को मूव किया, हरकत दी, तो जो बेड़ियां थीं, जो जंजीर थी, जो हथकड़ी थी, वो टूट कर साइड पे गिर गई। ये अब हम आज की जो दुनिया वो बात मानती नहीं, लेकिन हम तो मानने वाले, हम तो इन बातों को मानते हैं। ख़वातीन हज़रात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अज़मत को आज हमने इस्लामी अक़ीदत पेश करनी है, पहले मैंने अर्ज़ किया, और आज हमारी इंतहाई खुशबख्ती है। एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। ये ख़तीब हैं दाता दरबार जो जामे मस्जिद है। माशाअल्लाह डॉक्टर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी है, कारी कुरान भी हैं, और 2 जगहों पे जामिया हजवेरिया के अंदर बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ पे दौरा हदीस के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा गौसिया रिजविया मदरसा है तार शिजाज साहब का, उनके वालिद आरफ सियालवी साहब का, वहाँ भी माशाअल्लाह दौरा हदीस पढ़ाते हैं। तो यूँ ये ना आप समझिए कि सारे ख़तीब एक जैसे होते हैं। माशाअल्लाह ख़तीब बरहक भी हैं, और उसके साथ साथ माशाअल्लाह 2 जगहों पे दौरा हदीस पढ़ाते हैं। ये अल्लाह का इनके ऊपर करम और फ़ज़ल है। जिस तरह ये ख़ताबत मिलना ये भी करम है, और इसी तरह ये 2 ज़िम्मेदारी यानी कि दरस निज़ामी से जुड़े रहना ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन कह रहे थे कि बात हुई, कह रहे ये जितनी बरकत वाली बात हुई थी, कि रेफरेंस हवाले वाली बात थी, तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो बरकत है दरस निज़ामी पढ़ाने की बरकत है। हमारे दूसरे मेहमान अल्लामा मोहम्मद सरवत जाफ़री कुम्मी साहब, आप माशाअल्लाह सांदा के अंदर जो इमाम बारगाह हैं उसके ख़तीब हैं, और बहुत ही जची तुली गुफ्तगू करते हैं। आप माशाअल्लाह साबिक़ ज़िली सदर हैं, शिया उलमा कौंसल पाकिस्तान भी रहे हैं, और कुम से ये माशाअल्लाह पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तीसरे हमारे जो आज मेहमान हैं माशाअल्लाह अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, नात की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। बचपन से हम इनको रेडियो पे सुनते आए हैं, हम इनको पीटीवी पे देखते रहे हैं, और बहुत सारी जो महफ़िल हैं वहाँ इनको नीचे बैठ के सुनने की सादत होती थी। आज हमारी ये खुशबख्ती है कि माशाअल्लाह हम इनके सामने बैठ के सुनेंगे, और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ये तशरीफ़ लाए। तीनों मेहमानों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं क़िबला मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब से गुजारिश करूँगा कि मौजू आपके सामने है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ात को कैसे आप इस्लामी अक़ीदत पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। मुझ समेत हम सब की ये सआदत है कि आज हम आले बैत अतहार के
ذکر پاک کے ساتھ حاضر ہیں، جن الحمدللہ کا ذکر کرنا سعادت و خوشبختی ہے، جن سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، اور جن کی اتباع کرنا دونوں جہانوں میں کامیابی کی سند ہے۔ الحمدللہ اس پر آپ بھی اور آپ کی پوری ٹیم، محترم جناب حاجی کبیر صاحب، ان کے رفقا سب مبارک کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کا لقب زین العابدین ہے، جن کا لقب سجاد ہے، اور جنہیں محبت سے امام علی سجدوں مقام والے، علی اصغر کے مبارک لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی زندگی مبارک کے ہم 3 بنیادی پہلو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جی ایک تو ولادت باسعادت کے بعد سے لے کر واقعہ کربلا رونما ہونے تک آپ کی زندگی کا وہ دور ہے، جی جس میں سے 2 سال حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی زندگی مبارک میں آپ کو عطا ہوئے۔ 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، ان کی تربیت میں عطا ہوئے، اور 11 سال حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے۔ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو آپ کی عمر 22-23 سال، اور اس عمر میں اور وہ خاندانی، علمی اور وہ وراثت، وہ سارا جوبن اس عمر میں آپ جی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ دور ہے آپ کا۔ دوسرا دور مبارک وہ ہے مختصر سا، وہ کربلا کا میدان ہے، وہ مارکہ کربلا ہے، اللہ اکبر، جس کے آپ ابتدا سے انتہا تک، اول سے آخر تک اس پورے سفر کے اور مارکہ کربلا کے آئی وٹنس، چشمدید گواہ ہیں۔ صحیح، وہ دوسرا مختصر وقت۔ جی تیسرا آپ کی زندگی مبارک کا دور ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی شہادت کے بعد آپ کا جو وقت گزرا ہے۔ یہ 3 ادوار ہیں، جی اور تینوں کے الگ الگ آپ کی طبیعت کے اور مزاج کے انوار اور تجلیات، وہ تینوں کے الگ الگ ہیں۔ ماشاء اللہ، حضور سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ، آپ چونکہ حسنی سید ہیں، جی اور کشف المحجوب شریف میں آپ نے جن پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سر فہرست اہل بیت اطہار کو رکھا ہے، ماشاء اللہ، اور اہل بیت اطہار میں حضرت امام سیدنا زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا ذکر پاک کیا ہے۔ میرا چونکہ ایم فل کشف المحجوب پر ہے تو میں اس کو میری اپنی بڑی خوش بختی ہے، لذت اور بڑا لطف لیتا ہوں۔ امام حضور سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علی اجویری جب کسی شخصیت کا ذکر فرماتے ہیں نا، تو اس کی شخصیت کے ذکر کرنے سے پہلے ان کے کچھ القابات ذکر کرتے ہیں، اور وہ القابات بنیادی طور پر ان کی شخصیت، ان کی خدمات کا خلاصہ ہوتے ہیں، صحیح، کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، اس کے تحت ایک ایک تھیسس اور ایک ایک مقالہ ہے۔ ٹھیک بات، میں ابتداً عرض کرتا ہوں جی کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن القابات سے یاد کیا ہے، جی فرمائیے، تشریح میں جائے بغیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ وارث نبوت ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے، وارث نبوت، وارث نبوت، چراغ امت۔ اللہ اللہ، میں نے امت کو روشنی دے رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں صرف بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس کی تشریح میں جاؤں، صحیح صحیح، تفصیل میں جاؤں تو بہت چاہیے۔ سید مظلوم، اللہ اکبر، یہ ایک الگ ڈائمنشن ہے آپ کی شخصیت۔ امام محروم، یہ پورا چیپٹر بن سکتا، پورا چپٹر بنتا۔ زین عباد، اللہ اکبر، شمع اوتاد، اللہ، یہ ولایت کا، اوتاد، امامت کا آپ کا جو ہے، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ وہ فیضان نبوت، فیضان ولایت، فیضان علم،
فیضان تقوی، فیضان طہارت، اور یہاں طہارت سے مراد وہ قرآن کی بیان کردہ ان اہل بیت اطہار کے لیے طہارت کی سند ہے، اللہ، جس پر ہم سب کا ایمان ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس طہارت کے، ولایت کے، امامت کے، فیضان نبوت کے، اس علم کے، عبادت کے، شجاعت کے، صبر کے، استقامت کا جو کوہ ہمالہ جی جی جی، اس وقت ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایک ہستی ہے جس کا نام امام زین العابدین اللہ اکبر، سیدنا علی بن حسین بن صبر علی کا بن پہاڑ تھے۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے اور اس پہ بھی جو علامہ صاحب نے بات کی اس کو بھی آگے بڑھائیں۔ ساتھ یہ بھی آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ اون و محمد وہاں شہید ہو جاتے ہیں، 2 چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے امام زین العابدین کو محفوظ رکھتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارمین اختر تابناک کے آسمانی امامت و ولایت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے، میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبت۔ برادر نے جو فرمایا ہے اس بات کو میں ادامہ دیتے ہوئے، مولا امام حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے جتنے بھی فرزند بیٹے عطا فرماتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، اللہ اکبر، اور جتنی بیٹیاں مجھے اللہ عطا کرتا میں سب کا نام فاطمہ رکھتا۔ سبحان اللہ، اسی لیے آپ کے تمام بیٹوں کو کہ علی ہی نام تھے، لیکن علی اکبر، علی وسطیٰ اور علی اصغر۔ برادر نے امام زین العابدین کو علی اصغر سے اشتباہاً شاید کہے گئے ہیں، جناب علی اصغر وہ ہیں جو کربلا میں 6 ماہ جی شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے تقسیم کیا ہے ماشاءاللہ امام کی زندگی کو 3 حصوں میں۔ جی، میں امام کو ان کے افکار و کردار و اخلاق کے عنوان سے تقسیم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، پہلی قسم جو ہے وہ امام کے اخلاق کے بارے میں ہے، پھر امام کا صبر ہے، امام کی علمی حیثیت ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کربلا کے معرکے میں بہت زیادہ اثر ہے۔ امام زین العابدین کو یہ جو زین العابدین، سب سے پہلے تو اس پہ وضاحت ہونی چاہیے کہ آپ نے چونکہ ان کے نام سے آپ کا نام علی ہے، جی، لقب زین العابدین بھی ہے، سجاد بھی ہے، اور بھی القاب ہیں، ماشاءاللہ، لیکن زین العابدین علماء لکھتے ہیں معروف ہو گیا زیادہ۔ وہ معروف اس لیے ہوا کہ وہ کیوں لقب ہوا زین العابدین؟ ایک دفعہ امام اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ایک سانپ اژدہا آ کے ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لیتا ہے، لیکن امام اپنی خدا کے ساتھ جو راز و ریاض میں مشغول اللہ ہے اکبر، ذرا برابر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے کہا اذهب شیطان الملعون، چلا جا اے شیطان ملعون۔ جب اس کو یہ کہا اور چلا گیا تو پھر عاطف غیبی سے آواز آئی انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، 3 دفعہ، اللہ اکبر، سبحان کہ اللہ، آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ دوسرا پہلو آپ کی عظمت کے بارے میں ہے۔ آپ کی عظمت یہ ہے کہ حشام ابن عبد الملک جو مدینہ کا حاکم تھا، اور یہ ایک دفعہ حج کے سلسلے میں حج کے لیے آیا، مکے کے پاس خانہ کعبہ کے قریب آتا ہے، لیکن لوگوں کا اجتہام اتنا زیادہ ہے کہ یہ باوجود کوشش کرنے کے حجر اسود تک پہنچنے سے قاصر رہا، تھک کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی اتنی دیر میں یہ کھڑا ہی ہوتا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک شخص آ رہا ہے۔ جو ہی اس کے وہ نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، تو لوگوں نے
راستہ دینا ایسے شروع کر دیا جیسے جناب موسیٰ کو دریا نے راستہ دیا. اللہ لوگوں نے راستہ بنانا جب شروع کیا تو آپ مکہ خانہ کعبہ کے قریب گئے تو آف کیا, حجر اسود کو بوسہ دیا. یہ حشام باوجود اس کے کہ جانتا ہے, دیکھ رہا ہے. ایک شامی نے حشام کے پاس آ کے کہا کہ اے حشام, یہ کون شخص ہے کہ جس کا اتنا احترام ہو رہا ہے؟ حشام نے جھوٹ بول دیا, کہتا میں اس کو نہیں جانتا ہوں. اللہ اکبر. قریب کھڑے ہوئے فرزدق دیکھ رہے تھے, سن بھی رہے تھے. جب فرزدق نے دیکھا تو آپ کی شان میں اشعار پڑھے. اشعار پڑھ دیے جب, تو یہ حشام دیکھ کر, پہلے اس نے بھی سوال کیا تھا شامی نے بھی, اب اس کے دل میں اور آگ لگ گئی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن احترام اس کا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اب کیا کہتا ہے اس فرزدق کو قید کر دو. فرزدق کو قید کر دیا گیا. یہ قصہ مختصر, یہ امام کی عظمت ہے, جی وہ امام کا اخلاق ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ امام کا, جی علامہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں بسم اللہ, اور انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ہم بات کرتے ہیں. جی بسم خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آپ کے علم میں آج ہم نے مجلس سجائی ہے, آج ہم نے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے ہیں. امام زین العابدین, بہت تفصیل سے پہلے بات ہوئی اور جو ابتدائی خاکہ ہے آپ کی شخصیت کا, اس کے اوپر ہمارے دونوں مہربانوں نے بات کی. اب میں اختر حسین قریشی صاحب جو ہمارے بزرگ نعت خواں ہیں ان سے کہوں گا کہ کوئی ہمیں اچھا سا اہل بیت کے حوالے سے کلام سنائیں. سبحان اللہ. وہ امام یقین جان حق روح دین, سبحان اللہ. وہ امام یقین جان حق روح دین, شرح ایمان سر کربلا کر گیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جگمگاتا ہے جو تاج توحید پر, جگمگاتا ہے جو تاج توحید پر. ایک سجدہ وہ ایسا ادا کر گیا, بوند بوند اس کے بہتے ہوئے خون کی, بوند بوند اس کے بہتے ہوئے خون کی, مہر تھی رب کعبہ کے قانون کی. واہ واہ. سبحان اللہ. مہر تھی رب کعبہ کے قانون کی, زرد ہونٹوں پہ ٹھہری ہوئی پیاس سے. واہ سبحان اللہ. زرد ہونٹوں پہ ٹھہری ہوئی پیاس سے, سوکھتے موسموں کو ہرا واہ سبحان اللہ. گیا. وہ امام یقین, شر کی اس نے کبھی خیر خواہی نہ کی, کٹ گیا بیت جبر شاہی نہ کے. آنے والے زمانے کو مظلوم کو, آنے والے زمانے کے مظلوم کو کس قدر حوصلہ وہ
عطا کر گیا وہ امام یقین. واہ واہ سبحان اللہ، آپ نے سما باندھ دے. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ امام زین العابدین نے جو خاندان کی سرپرستی کی سیدہ زینب کی قیادت پہ، پھر جو وہ قافلہ تھا، کئی سوالات ہیں، اور اس شہزادے نے امت کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اور اس جعلی اور نام نہاد جو نام لیوا تھے اسلام کے، انہوں نے بڑا اس شہزادے کو تنگ کیا. جی جی. ایک تو آپ نے جیسے پہلے سوال فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا امام اون محمد شہید ہوئے، جی حالانکہ وہ ان سے چھوٹے تھے. جی تو آپ کے محفوظ رہنے کی دو وجہ، ایک تو آپ علیل تھے اور علالت کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہوئے. صحیح. دوسری وجہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حکم تھا بیماری کے ساتھ تاکہ جو خاندان کی مستورات بچ جائیں، ان کی حفاظت اور خدمت، اور سب سے بڑا سبب کہ آپ کی جو نسل مبارک اللہ ان سے آگے چلے. وہ ان سے آگے چلتی رہے. اس وجہ سے آپ انا آتیناک الکوثر کوثر کا کوثر بنے. ورفعنا لک ذکرک. اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے فرزدق کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے. تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہشام بن عبد الملک جو ہے نا، وہ جانتا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت کی محبت اور پہچان ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے. جی بے شک، نہ ان کی خدمت، نہ ان کی محبت، نہ ان کی یہ غلامی. عطا ہے. یہ عطا ہے، ورنہ بادشاہ وقت بھی ان کی محبت اور ان کو پہچاننے سے محروم رہتا ہے. تو اہل بیت کی پہچان، ان کی خدمت اور غلامی عطا ہو جانا، یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم اور ایک خوش بختی کی علامت ہوتی ہے، یہ بخشش کی علامت اور نوید ہوتی ہے. تو فرزدق جو ہے نا جی، اس نے اشعار کہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے وہ سارا قصیدہ تو نہیں لیکن اس کے 24 اشعار کشف المعجوب میں لکھے ہیں. ماشاءاللہ بے شک. اللہ. احسن. یہ واقع بھی نکل کے وہ 24 اشعار آپ نے کشف المعجوب میں لکھے ہیں. میں اس میں سے برکت کے لیے ایک دو سناتا بھی. جی بسم اللہ. جب یہ اشعار وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا تو ہشام بن عبد الملک کی برداشت سے باہر ہو گیا، کیونکہ شاعر وقت تھا اور قادر الکلام شاعر تھا. جی تو وہاں تو پھر سما بند گیا. تو وہی جو جابر اور ظالم حکمرانوں کا طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا ان کو پکڑ کے تو مقام اسفان ایک جگہ تھی، قید خانہ جیل بنائی ہوئی تھی، فرمایا یہاں ڈال دو. جب امام کو خبر ملی کہ فرزدق کو ہماری شان بیان کرنے کی وجہ سے قید میں ڈالا گیا ہے، تو آپ نے 12,000 درہم کا تحفہ بھجوایا فرزدق. سبحان اللہ، ہدیہ بھیجا. بے شک. احسن. ماشاءاللہ. خادم جب وہ 12,000 درہم لے کر گیا نا جی، تو فرزدق نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے لیکن بولا جھوٹ ہی ہے انعام لینے کے لیے. واہ واہ، میں نے اللہ کے لیے کہا. لیکن یہ جو میں نے جو کچھ کہا ہے، میں نے مبنی بر حقیقت کہا ہے، اور درہم و دینار کے لیے نہیں. میں آل رسول کی محبت اور اللہ کی محبت میں اور اپنی بخشش کے لیے میں نے یہ لکھا. اللہ نے ان کو بھی چن لیا. واہ واہ. تو یہ کہہ کے واپس کر دیے. جب خادم وہ درہم واپس لے کر آیا تو امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خادم کو واپس بھیجا، دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم ابھی ابتلا اور آزمائش میں ہیں، ورنہ تیری غلامی کا حق یہ ہے کہ ہم تجھے اس سے زیادہ دیتے. ہائے ہائے ہائے. اتنا دے کر فرمایا. واہ واہ. اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کو دے دیں اور اس کو یہ کہیں کہ ہم اہل بیت رسول جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو دے کے واپس ہائے نہیں ہائے. لیتے. سبحان تو اللہ. دیتے اتنا ہے کہ بو اگلے کی ختم ہو جاتی ہے. واپس بھی نہیں لیتے. واپس بھی نہیں لیتے. اور آپ نے اس کی بخشش اور اس کے لیے دعا فرمائی. اچھا، پہچانا نہیں تھا نا ہشام بن عبد الملک نے، اس نے پہچانا نہیں ہشام بن عبد الملک نے، تو فرزدق نے پہچان کرائی کہ میں تجھے بتاتا ہوں جی اشعار. کہ یہ کون ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. تو کہتا ہے میں نہیں جانتا. ہائے. سن اب، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے
جن کے قدموں کی آہٹ کو بھی یہاں بطحا کی زمین جانتی ہے کہ میرے اوپر چل کون رہا ہے، اللہ اللہ، اور ان کے منصب جلیل کو یہ کعبہ بھی جانتا ہے، حل و حرم، ہائے ہائے، ہر شے واقف ہے ان سے کہ یہ کیا ہے۔ ہاد ابن خیر عباد اللہ کلہم، ہاد التقی النقی الطاہر العالم۔ سبحان اللہ، سبحان سن یہ کون ہے؟ یہ اس ہستی کے لخت جگر ہیں جو اللہ کے بندوں میں سب سے افضل ہیں، ہائے ہائے، نبی پاک علیہ السلام۔ یہ کائنات پرہیزگار کے بھی اندر۔ ہیں، پاک باز بھی ہیں، پاک باطن بھی ہیں، اور دنیا میں مشہور ہیں۔ ہاذ ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ سن یہ کون ہے؟ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے۔ ہائے ہائے، سبحان تو اللہ، کہتا میں جانتا نہیں ہوں، اور اگر تو ان سے بے خبر ہے تو کیا ہوا؟ یہ تو وہ ہے کہ ان کے جد سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت اللہ نے ختم کر دیا۔ تو کیسا بدبخت ہے کہ تو ان کو جانتا نہیں۔ یہ پورا آگے پھر آپ کی شان، آپ کے فضائل اور آپ کے مناسب کو آپ جناب نے ذکر فرمایا ہے۔ جی علامہ صاحب کیسے بات کو آگے بڑھائیں جی گے؟ بسم اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت ہی سما باندھ دیجیے۔ کیا بات ہے، سبحان سبحان اللہ جی، بہت لطف ہے۔ آپ نے سوال یہی فرمایا کہ اون و محمد نے بھی شہادت پیش کی، لیکن آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ پیش کی ہے انہوں نے، برادر نے۔ آپ اپنا نقطہ پیش کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت دیکھو دوسرے آئمہ کی طرح امام سجاد علیہ السلام بھی نہ قبل از کربلا بیمار تھے نہ بعد از کربلا بیمار تھے۔ کربلا میں بیمار وہ مصلحت خداوندی، اور جو امام حسین علیہ السلام نے، جو آپ کا سوال ہے کہ اون و محمد نے بھی شہادت دے دی، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جناب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے بابا یہ بتائیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا بیٹا علی اکبر جتنے ہم حق پر ہیں شاید کوئی اتنا حق پر نہیں۔ ہائے ہائے، ہم تو حق لے کر آئے ہیں۔ ہاں جی۔ تو جناب علی اکبر نے فرمایا کہ بابا مجھے آپ کی نصرت میں اور اللہ کے دین کی نصرت میں 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ مختلف روایات ہیں، جی، آپ کی محبت میں مجھے قتل کیا جائے، مجھے جلایا جائے، میری راکھ بنا دی جائے، ہوا میں اڑا دی جائے، دریا برد کر دیا جائے، 70 مرتبہ ایسے کیا جائے تو میں آپ کی نصرت میں شہید ہونے کو شہد سے زیادہ میٹھا تصور کرتا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر، موت تو گلے لگاؤں گا۔ مول کا گلے لگا۔ یہ خاندان ایسا ہے کہ اون و محمد تو اپنے پاؤں سے چل کر گئے نا۔ جناب علی اصغر جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تو آپ نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ہائے ہائے، تو علی اصغر کی شہادت کا بھی واقعہ کربلا ہی میں موجود ہے۔ جناب امام سجاد علیہ السلام عصر عاشور جب خیام میں شمر نے حملہ کیا، سب شہید ہو چکے ہیں، اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان ہے اور بستر بیماری پہ پڑا ہوا ہے، اس نے حکم دیا کہ اس جوان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ اب جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں ملعون میرے سارے کے سارے تو نے شہید کر دیے ہیں، اب یہ ایک بچا ہے میرا بیٹا، اس کو اگر شہید کرتا ہے تو پہلے مجھے شہید کرے گا۔ اللہ اکبر، ابھی تو اتنے میں شمر کے ساتھیوں میں سے ایک کہتا ہے بدبخت ہم نے اتنے شہید کر دیا ہیں، اس بیمار کے ساتھ کیا لینا دینا ہے تیرا؟ اللہ، اس نے تلوار اٹھا کے ہمارے ساتھ جنگ تو نہیں کی۔ ابھی یہ بحث و تکرار ہو رہا تھا کہ ابن سعد بھی آ گیا، عمر ابن سعد بھی آ گیا، آ کے کہتا نہیں عورتوں پر اور اس بیمار پر تعرض نہیں کرنا ہے۔ تو پھر امام کو انہوں نے قتل کرنے سے چھوڑ دیا، اور یہی امام سجاد اور جناب زینب کے جن کو شریکت الحسین کہا گیا ہے، کربلا کا معرکہ وہیں دفن ہو جاتا شہداء کے ساتھ اگر جناب سجاد اور جناب زینب نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، اللہ کی حکمت ہے۔ انہوں نے پھر کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک جو آواز بلند کی اور جو خطبات پڑھے جناب زینب نے، اور کوفہ اور شام میں سننے والے روایت کرتے ہیں کہ جب زینب خطبہ دے رہی تھی، ایک اندھا صحابی
سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا ایسے لگ رہا ہے جیسے علی خطبہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ، علی کے لہجے میں علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ اسی طرح امام سجاد، یہ بہت سے ایسے حالات و واقعات ہیں۔ امام سجاد شجاعت کا مینار بھی تھے اور صبر کا پہاڑ بھی تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، علامہ صاحب کمال کر دیا آپ نے۔ خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، ہم نے امام زین العابدین کی عظمت کو سلام پیش کیا اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب میں یہاں اختر قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں کلام سنائیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب، ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب، ریت پر گلشن واہ سبحان اللہ، فاطمہ کے تھے سارے گلاب، ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، واہ سبحان اللہ، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب، واہ واہ سبحان اللہ، ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و ہائے ہائے سبحان اللہ، شباب، ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، واہ واہ سبحان اللہ، جتنے سوال عشق نے آل سبحان اللہ، رسول سے کیے، آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیا سب کا جواب، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان ریت اللہ، پر جزاک اللہ ماشاء اللہ، ایک کے بعد پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں، ہائے ہائے واہ سبحان اللہ، پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو اللہ اکبر سبحان اللہ، ترسا ہے اب ریت پر، لمس اللہ لبے حسین کو ترسا ہے جزاک اللہ، ریت پر آیا واہ نہ واہ، ہوگا اس طرح حسن و شباب، ریت
پر ماشاءاللہ ماشاء کمال ہو گیا، کمال ہو گیا ماشاءاللہ۔ جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ وہ ذوالفقار تلوار کا ذکر ہو جائے، آپ کی شہادت کا ہو جائے، اور آگے علامہ صاحب بھی بات کریں گے اس کے اوپر مزید کہ آپ کا جو آگے خاندان چلنا ہے، کیا فرمائیں گے؟ یہ سارے پہلو جمع ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کہ ان تمام امانات علمی ہوں یا دیگر امانات ہوں، ان سب کے وارث وحید تو حضرت سیدنا امام زین العابدین ٹھہرے، جی جو انہی میں سے ایک تلوار جو نبی کریم علیہ السلام نے میدان بدر میں حضرت مولا کائنات کو عطا فرمائی، ذوالفقار، جس کے بارے میں غزوہ خیبر کے موقع پر پھر حضور نے اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو وہ ہر زمانے میں جو اس کی شجاعت اور اس کے ذریعے سے امام عالی مقام نے ہر عہد میں، ہر غزوہ میں، ہر جنگ میں، ہر میدان میں وہ ایک عظیم یادگار کے طور پر وہ پہنچی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک۔ جی اور پھر یاد رہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ دو ہی ہستیاں ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر وہ آواز حق کی جو بلند کی حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس آواز کو اور اس ندا کو اور اس پیغام کو آپ کہہ لیجئے کہ انقلاب کی شکل جن ہستیوں نے آگے بڑھ کر عطا کی اور یہ سانحہ امت میں بیداری کا سبب بنا، بے شک، وہ دو ہستیاں ہیں، ایک سیدتنا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امام زین العابدین رضی اللہ۔ اور جیسے حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خطبہ کا ذکر جو دربار یزید میں ہوا، اسی طرح ہر پڑاؤ پر، ہر مقام پر آگے چل کے، اور خاص طور پر جو واپسی کا سفر تھا مدینہ پاک کی طرف، اس میں جو خطبات ہیں حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ کربلا سے تعالیٰ عنہ، کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، پھر مدینہ پاک، تو ان خطبات کو اگر آپ غور کریں تو آپ نے پیغام کربلا جو ہے، پیغام کربلا، اس کو امت تک پہنچایا، اور اس پورے اس شہادت کو اور اس پورے واقعہ کو پھر انقلاب کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا، اور اس کے ذریعے سے پھر امت میں جو بیداری پیدا ہوئی ماشاءاللہ، اور حق اور باطل کا جو معیار اور جو سٹینڈرڈ امام عالی مقام نے قائم فرمایا، ایس او پیز طے کر دی۔ وہ ایس او پیز جو ہیں وہ امت تک پہنچے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آخر جی میں؟ ماشاءاللہ، عرض کروں کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اتنی جامع ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی زندگی پر کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا کرے انشاءاللہ یہ حاضری ہے، حاضری ہے، انشاءاللہ کوئی وقت ہو زیادہ تو امام علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ اب اگر امام کی حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے خطبات کوفہ اور شام کا ذکر نہ ہو تو نامناسب ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب مسجد شام میں قیدیوں کو لایا گیا تو یزید نے ایک خطیب کو کہا کہ آؤ ہمارے بارے میں کچھ فضائل بیان فرماؤ۔ جب وہ خطیب منبر پہ آیا اور اس نے آ کر یزید کی شان میں اور اہل بیت کی بدصفتی میں اشعار یا گفتگو شروع کی تو اتنے میں امام سجاد بھی وہاں موجود تھے۔ امام نے کہا، اے خطیب، تو نے اپنی دنیا کو خرید لیا لیکن جہنم کا سامان پیدا کر دیا۔ اللہ، امام نے مخاطب کر کے یزید سے کہا کہ اس لکڑیوں کے منبر پہ مجھے بھی اجازت ہو کہ میں بھی کچھ بیان کر سکوں۔ یزید نے منع کر دیا، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کیا حرج ہے؟ یزید جانتا تھا کہ یہ خاندان عصمت و طہارت کا چراغ ہے، اگر یہ منبر پر آ گیا تو دنیا کو پلٹ دے گا۔ امام جب منبر پر آئے، امام نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں۔ اللہ، عربی کا لمبا سا خطبہ ہے، میں چند چیزیں اس کی اردو میں، امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں علی ابن حسین ہوں،
मैं मक्के का बेटा हूँ, मैं काबे का बेटा हूँ, मैं रसूल का फर्जंद हूँ, मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूँ। जब ये खुतबा दे रहे थे, मैं उसका बेटा हूँ जिसको भूखा प्यासा दरिया के किनारे पर शहीद कर दिया गया। अल्लाह। मैं हुसैन का बेटा हूँ। ये जब खुतबा दे रहा, यजीद के तख्त को लर्जा तारी है, दुनिया रो रही है, आवाम चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है। अब यजीद कहता है मुअज्जिन जल्दी कर अजान देना शुरू कर दे, ताकि बेवक्ती अजान दे दे। बेवक्ती अजान दे दे, ताकि ये हुसैन इब्ने अली के फर्जंद का कलाम मुनक़ते हो। मुअज्जिन अजान देने के लिए गुलदस्ता अजान पर आया, उसने कहा अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद भी कहते हैं मैं भी गवाही देता हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बी। हाय, हाय। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा मैं भी गवाही देता हूँ। फिर जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहा खामोश हो जाए मुअज्जिन, और यजीद की तरफ मुखातब होकर कहते हैं यजीद ये बता जिस मोहम्मद का नाम हाय, अजान में हाय। लिया जा रहा है, ये तेरा जद है या मेरा जद है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो जब ये कहा तो सब ने कहा नहीं। तो फिर इमाम कहते हैं कि अगर तू कहता है कि मेरा जद है तो तू झूठ बोलता है, अगर मेरा जद है, मैं अली इब्ने हुसैन का जद है, तो फिर उसके बेटे को क्यों शहीद किया गया है? अल्लामा क्या साहब। कसूर था उसका? लामा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया। ये ऐसी हस्तियां हैं, ऐसी ज़ात है कि जिनको अगर हम पूरी ज़िंदगी भी इनके ऊपर हम कलाम करते रहें, इनको खराज तहसीन पेश करते रहें, तो फिर भी कम है और ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। अहले बैत का जो मकाम मर्तबा, जो फ़ज़ाइल हैं, जो फजीलत है, वो मुकम्मल नहीं हो सकती। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि स्याही ख़त्म हो सकती है लेकिन फजील ख़त्म नहीं हो सकती। ख़वातीन हज़रात, कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।